अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हम जो है पिछले लेक्चर में कलीमे को समझ रहे थे। कलीमे में जो दूसरा लफ्ज़ है इला, उसे जान रहे थे और हमने इला के एतबारात भी देखे। एतबारात इला कितने हैं? 4, ज़ात, सिफ़ात, आफ़ात और आसार। और हमने आसार में इला कैसा होता है वो भी देखा। आसार में इला कैसा होता है? सारे जहानों का मालिक होता है। और हमने आसार की तौहीद भी देखी, आसार का शिर्क भी देखा। आसार का शिर्क क्या है? अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर को माबूद भी ज़ात जाने, यानी कि हम अपने आप को भी मालिक समझ रहे या किसी और को मालिक समझ रहे, तो ये क्या है? शिर्क है। इससे हमें बचना है, इसलिए हमें आसार की तौहीद हासिल करना ज़रूरी है। आसार की तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को ही माबूद भी ज़ात जाना, अल्लाह ताला को ही साथी मालिक जाना। जब बंदे के दिल में तस्दीक हो जाता है, बंदा जो है जहन्नुम से नजात पाता है। ये क्या है? जहन्नुम से नजात पाने का ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जहन्नुम से नजात पाने की। इसलिए हमें जो है आसार की तौहीद हासिल करना ज़रूरी है। हम जो है ये सीख रहे थे कि अल्लाह ताला मालिक है, हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है। अब ये हमारे पास जो कुछ भी है क्या है? ये अमानत है। जब बंदा ये जान लेता है, यानी कि आसार की तौहीद हासिल कर लेता है, अल्लाह ताला को पहचान लेता है, तो मालिक की फरमाबरदारी करता है। और ये कब होगा? जब बंदा जो है कलीमे को समझेगा, यानी कि मानेगा, जानेगा, देखेगा, इसकी फ़हम जब हासिल कर लेगा तो फरमाबरदारी करेगा। किसकी फरमाबरदारी करेगा? अल्लाह ताला की फरमाबरदारी। कब करेगा? जब बंदे के दिल में कलीमे की तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बंदे के दिल में तस्दीक हो जाएगी तो बंदा जो है फरमाबरदारी करेगा कि उसके दिल में ये तस्दीक हो जाती है कि अल्लाह ताला मालिक है, मेरे पास जो कुछ भी है अल्लाह ताला की मानत है। अल्लाह की नाफरमानी, अब बंदा जो है अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह को मालिक नहीं माना, दूसरों को मालिक समझ रहा। अल्लाह की दी हुई चीज़ों को हम खुद का अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को खुद मालिक बन बैठा। अल्लाह की मर्ज़ी के तहत करेगा तो अमानत का एहसास होगा उसे, और उसको अल्लाह की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करेगा तो वो दीन है। अगर अल्लाह की दी हुई चीज़ों को अपनी समझेगा, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेगा तो वो क्या हो गया? दुनिया हो गया। दीन क्या है? अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, और दुनिया क्या है? अल्लाह ताला की नाराज़ी। तो हमें दीन सीखना ज़रूरी है। हम यहाँ पे दीन सीखने बैठे हैं। दीन में अहम चीज़ क्या है? ईमान है, और ईमान हमें दिल में दाखिल करना है। और ईमान आने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईमान जब आएगा तो अमल में आसानी होगी, और अमल अल्लाह के पास कब काबिल कबूल होगा? जब हमारे दिल में ईमान होगा। ईमान के बगैर अमल अल्लाह ताला के पास काबिल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अमल हम जितने भी नमाज़ पढ़ ले, कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला के पास विदाउट ईमान अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो ईमान आने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मिल्क जो है अल्लाह की फरमाबरदारी, ये कब होगी? जब बंदा जो है जान लेगा कि अल्लाह ताला मेरी परवरिश कर रहा है, अल्लाह मेरा राज़िक है, अल्लाह मुझे पाल रहा है, अल्लाह ताला मुझे हर चीज़ दे रहा है। तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों की उसे एहसास होगा कि ये मेरे पास जो कुछ भी है अमानत है। अमानत का उसे एहसास होगा कि अल्लाह ताला मालिक है, तो अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा। हम कलीमे में क्या सीख रहे हैं? ज़बान पे तो एक है, दिल में एक है, इसलिए नाफरमानी करें। तो जब दिल में बात उतारेंगे कि अल्लाह ताला मालिक है तो फरमाबरदारी करेंगे, तो और जब फरमाबरदारी करेंगे और उसे अमानत का एहसास होगा कि मेरे पास जो कुछ भी है, ये जिस्म, ये क़ल्ब, ये रूह, ये माँ बाप, पैर, हाथ, जो कुछ भी है मेरे पास अमानत है। और अमानत को अल्लाह ताला के मर्ज़ी के तहत अता करेंगे, यानी कि ये कब होगा? ये जब बंदे के दिल में करेंगे कि तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदे के दिल में तस्दीक होगी कि अल्लाह ताला मालिक है हर चीज़ का कायनात में, तो बंदा जो है अमानत का एहसास करेगा। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से ज़िना के नुकसानात को समझने की कोशिश करेंगे। ये ज़िना औली अल्लाह के तालीमात के से कि ज़िना है क्या, ज़िना से क्या होता है, वो आज हम इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि ज़िना है क्या।
ज़िना के नुकसानात क्या है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दोनों आँख भी ज़िना करते हैं, दोनों हाथ भी ज़िना करते हैं, दोनों पैर भी ज़िना करते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है ज़िना की क्या है, कोई मर्द हो या औरत हो बग़ैर शादी के या शादी के बाद किसी और से रिश्ता रखते हैं यानी कि ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़िना है। हाँ, ये तो एक्सट्रीम लेवल का है ज़िना, ये एक्सट्रीम ज़िना है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे, दोनों आँख भी ज़िना करते हैं, दोनों पैर भी ज़िना करते हैं, दोनों हाथ भी ज़िना करते हैं। अब दोनों आँख ज़िना कैसा करते हैं? फी ज़माना देखिए सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन आ गया है। ये मोबाइल फ़ोन पे जो गंदगी चल रही है सुबह से शाम तक, जो रात में उठे तो बैठे तो ये गंदगी जो है आँखों का ज़िना है। अब आँखों का ज़िना क्या हुआ? क्योंकि आँखों को तो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, आँखों को अपनी समझ है पहले तो ये क्या है, अल्लाह ने हमें आँख जो है अमानत के तौर पर दिया है कि इससे मेरी पहचान हासिल करो। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए हम फरमाबरदारी के तहत हमें ये इस्तेमाल करना है। मेरे कायनात में जो कुछ भी निशानियाँ अल्लाह ताला ने दिखाई है वो देखना है, दीन के तहत से इस्तेमाल करना है, अल्लाह की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के तहत हमें इस्तेमाल करना है। पर हमने क्या किया, इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोनों में जो चाहे देख रहे, लेडीज़ ड्रामास देख रही है, मूवीज़ देख रही है, हर बंदा इसमें लगा हुआ है। ये आँखों का ज़िना है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक नहीं है। अल्लाह मालिक है, हमारे पास जो भी है ज़र्रे ज़र्रे का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। ये जो कुछ भी हमारे पास है ये अमानत है और हम इसे अपनी समझे और इसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। मर्द क्या कर रहे हैं? गैर औरतों को देख रहे हैं, जो चाहे देख रहे हैं, गंदगी में लगे हुए हैं, फ़ोन पे जो भी आया वो देख रहे हैं। ये आँखों का ज़िना है। आँखों क्या कर रहे हैं? अपनी खुद की समझ बैठे और अपने खुद के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें अल्लाह ताला ने अमानतन तौर पर दिया है, तो हमें जो अल्लाह की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करना है। ये अल्लाह की मर्ज़ी के तहत हम क्यों इस्तेमाल नहीं किए? क्योंकि हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक नहीं हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं हुई कि अल्लाह ताला मालिक है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। ये हमारे पास जो कुछ भी अमानत है, ये अमानत को अल्लाह ताला वापस ले लेंगे। हमें एहसास ही नहीं है। क्यों एहसास नहीं है? क्योंकि कलीमे की तस्दीक नहीं है और हम क्या करें? आँखों को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये क्या है? हदीस शरीफ में क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? दोनों आँख भी ज़िना करती है। तो हमारे दिल में जब कलीमे की तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी, तो अमानत को अल्लाह की मर्ज़ी के तहत हम इस्तेमाल करेंगे। तो हदीस शरीफ में क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? दोनों आँख भी ज़िना करते हैं। तो जिस्म अल्लाह की अमानत है, तो मालिक की फरमाबरदारी में लगाना है। ये आँख से नाफरमानी क्यों नहीं? अल्लाह मालिक है, दिल में तस्दीक नहीं हुआ है। ये अमानत है और अमानत को अल्लाह ताला जब चाहे ले लेते, जब चाहे दे देते। अगर हम मालिक होते तो हम हमेशा देख सकते थे। अब कहीं लोग हम देख रहे हैं ना कि कहीं लोग हमारे सामने इंतकाल कर जा रहे हैं, उन लोग के आँख की रोशनी चली जा रही है। तो देखें, अगर हम मालिक होते तो हम हर टाइम देख सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने हमें अमानतन तौर पर दिया। अल्लाह ताला जब चाहे देंगे, जब चाहे लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला मालिक है। तो हमें जो है, क्योंकि अब देखें कहीं लोग मर रहे हैं, कहीं लोग नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सलाहियत अल्लाह ताला, क्योंकि देखने की सलाहियत तो अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह मालिक है, ये अल्लाह मालिक है, हमारे दिल में नहीं उतरा। अल्लाह की अमानत है, ये नहीं उतरा। कलीमे की तस्दीक होना है हमारे। हम अल्हम्दुलिल्लाह औलिया के फैज़ान से हम यहाँ कलीमे को समझने के लिए बैठे हुए। अल्लाह मालिक है, हमारे पास जो भी है अमानत है। हम मानते हैं अल्लाह मालिक है, मगर हमारे हरकतें देखें, हम ज़बान पे एक है, हमारे दिल में एक है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक नहीं है। तो दिल में की तस्दीक न होने से क्या हो रहा है? आँखों से ज़िना हो रहा। वो जो है, जो गंदगी मोबाइल पे है वो नहीं देखते हम। दोनों हाथ दोनों पैर भी ज़िना करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया हदीस शरीफ में कि दोनों हाथ और दोनों पैर भी ज़िना करते हैं। ये हाथ क्या है? दोनों हाथ से हम क्या करें? मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें। आँखों का तो इस्तेमाल हो रहा है, हाथों से तो हम जो क्या बोलते हैं स्क्रॉल करते हैं। ये भी क्या है? ज़िना है। ये मोबाइल से भी ज़िना हो रहा है। अब पैरों से भी ज़िना है। आजकल हम देखते हैं नौजवान लोग मॉल्स को जाते हैं टाइम पास के लिए, चलते हुए जाते हैं ना, पैरों का तो इस्तेमाल हो रहा है ना, गैर लोगों को देखने के लिए, गैर औरतों को माँ बहन को छोड़कर गैर औरतों को देखने के लिए जाते हैं। तो इस्तेमाल करें, ज़िना करें।
पैरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। और क्या बोले तो टाइम पास के लिए है, ये आँखों से ज़िना है, पैरों से भी ज़िना होता है, हाथों से भी ज़िना है। क्या है कि हम अपनी समझ रहे, क्योंकि ये हम अपनी समझ रहे तो ये ज़िना है। ये जब स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब शुरू अपन करते जाएंगे तो क्या होगा, बुनियाद बढ़ती रहेंगी और हम एक्सट्रीम लेवल का ज़िना भी शुरू कर देंगे। शैतान हमें वहाँ तक पहुँचा कर लेके जाएगा, आँख से भी ज़िना हो रहा है, हाथ से भी ज़िना हो रहा है, पैरों से भी ज़िना हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी खुद की समझ बैठे। अगर हम ये हमारे दिल में कलमे की तस्दीक होती, अल्लाह ताला मालिक है, ये दिल में तस्दीक होता, हमारे पास जो कुछ भी अमानत है तो हमें अमानत का एहसास होता और हम अमानत को अल्लाह की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करते। ये आँख को दीन के काम में लगाते, पैर को दीन के काम में लगाते, हाथों को दीन के काम में लगाते। मगर हम क्या करें, हम अपनी खुद की समझ बैठे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे दिल में कलमे की तस्दीक नहीं है और हमारे दिल में जो है अपनी बैठी हुई है, अपनी अना बैठी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें शैतान क्या कर रहा है, भड़का रहा है, भड़का कर एक्सट्रीम लेवल के तक ज़िना करा रहा है। हाथों से भी करा रहा है, आँखों से भी करा रहा है, पैरों से भी करा रहा है। घर बैठे बैठे हम ज़िना कर रहे हैं। तो इससे निकालना है, जो आँख से, हाथों से, पैरों से कर रहे हैं, जो नाफरमानी कर रहे हैं हम अल्लाह ताला की, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये मिल्क को अपनी समझे और अपने पे जुल्म कर रहे हैं। अब औरतें क्या करते हैं, हुस्न संवारते हैं और लोगों को दावत देती है, बुलाती है, मर्द दूसरे औरतें उनको देखने जाते हैं, ये ज़िना है, ये ज़िना की दावत है। मर्द औरत भी यहाँ पे शामिल है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल में कलमे की तस्दीक नहीं है और अल्लाह मालिक है, ये तस्दीक नहीं हुआ। अल्लाह मालिक है, ये तस्दीक। मालिक क्या करता है? मिल्क की हिफाजत करता है, मालिक मिल्क की ज़रूरतें पूरी करता है। हम क्या कर रहे हैं? हम मालिक बन रहे हैं, या तो हम मालिक बन रहे हैं या दूसरों को मालिक समझ रहे हैं। ये दूसरों को मालिक समझ कि हम ये प्रॉपर्टी से पल रहे हैं, लोगों से पल रहे हैं, भाई से पल रहे हैं, ये शौहर से पल रहे हैं, एक डेबिट कार्ड, ये इससे पल रहे हैं, ये दिल में बैठा है। मगर दिल में जो अल्लाह मालिक है वो बैठाना है हमें। तो हम ये समझेंगे कि कोई मखलूक मालिक नहीं है, अल्लाह मालिक है। जब ये तस्दीक हो जाएगा, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है, कोई मखलूक गनी नहीं है, अल्लाह ताला ही गनी है। जब ये होगा, कलिमे की जब दिल में तस्दीक हो जाएगी तो आँखों से, पैरों से, जो हाथों से जो भी है हम अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाएंगे, नाफरमानी में नहीं लगे। अब नाफरमानी क्यों हुई है? क्योंकि हमारे दिल में कलमे की तस्दीक नहीं है और अल्लाह की दी हुई चीज़ों को, अमानत को हम अपनी समझ रहे। अगर मेरी है बोले तो गुनाह शुरू हो जाता है और अल्लाह की है बोले तो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। ये हमें बेसिक से ये सीखना ज़रूरी है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला का है, अल्लाह की अमानत है। ये जिस्म, ये क़ल्ब, रूह, पैर, हाथ, आँख, हालांकि माँ बाप, बीवी, बच्चे, शौहर, ये प्रॉपर्टी, ये जो कुछ भी हमारे पास अमानत है, ये अमानत अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ज़ाती मालिक है। हम असर की तौहीद में क्या सीख रहे हैं? अल्लाह ताला ही ज़ाती मालिक। ये हमारे दिल में तस्दीक होना है। ये जब तस्दीक हो जाएगा, हमें अमानत का एहसास हो जाएगा, तो हम आँखों को, पैरों को, जिस्म को, ये जो कुछ भी है हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करेंगे। ज़िना वो है, हाथ से भी होता है। अब ज़िना वो तो है, एक्सट्रीम ज़िना है। अब देखिए, आँखों से गैर औरतों को देख रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ देख रहे हैं, और शौक़ से जाके देख रहे हैं। लोग क्या करते हैं, नहीं यहाँ जाके देखना, वहाँ जाके देखना, बल्कि आँखों का इस्तेमाल करते ना, अल्लाह की नाफरमानी में लगाते ना, अपनी समझ रहे और ज़िना कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये अल्लाह की नाफरमानी में हम लगे हुए हैं। और हदीस में आया है, देखे तो क्या मतलब, देखे क्या होता है? अल्लाह की अमानत को अपनी समझे तो अल्लाह ताला की अमानत को हम जब अपनी समझते, अल्लाह ताला जब चीज़ ले लेंगे तो एहसास होगा। जिसके पास आँख नहीं है उसे देखने की सलाहियत दे दिए, चाहे तो आँखों की बसारत मिल जाए तो हम उसे देखकर नसीहत हासिल करें कि ये हाथ, ये पैर, ये सब अमानत है। जब ये नेमत चली जाती है तो एहसास करते हैं अब नेमत है, आँख है, पैर है, हाथ है, ये नेमत है का एहसास करना है और इसे मालिक की मर्ज़ी से इस्तेमाल करना है। और अल्लाह की मर्ज़ी से ये कब होगा? कलीमे की तस्दीक होगी तो ही होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मानेंगे, जानेंगे, देखेंगे, इसकी समझबूझ हासिल करेंगे तो हमें अमल में भी आसानी होगी, नेमत का एहसास होगा और अमल करेंगे। तो जो ज़िना करता है, हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ज़िना करता है उसकी जो नुकसानात होते हैं, आप इस हदीस शरीफ में फरमाते हैं कि पहला नुकसान आपने फरमाया कि दुनिया में अपने रिस्क का नुकसान करने वाला होता है, जो ज़िना करने वाला होता है। रिस्क क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग रिस्क से बोले तो चिकन, मटन खाना, रोटी, दाल, ये रिस्क समझते हैं। जो खाना पीना है वो ही रिस्क समझ रहे हैं हम।
اور یہ اللہ فرماتے ہیں یہ رزق تو ہے ہی ہے، مگر جو ہر چیز جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جس سے ہماری سکون حاصل ہوتی ہے، جس سے ہمیں خوشیاں حاصل ہوتی ہے، وہ رزق ہے۔ جو کانوں سے سکون ملتا ہے یہ ہمارے کانوں کا رزق ہے، آنکھوں سے دیکھنے پر وہ جو رزق ملتا ہے یہ بھی ہمارا آنکھوں کا رزق ہے، ہم بول رہے وہ بھی رزق ہے، جو سکون ہے وہ بھی رزق ہے، جو ماں باپ سے اچھا تعلق ہوتا ہے وہ بھی رزق ہے، اور جو اچھا تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، رزق ہے، اور جو اچھے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ہمارے لیے رزق ہے۔ اگر پریشانی نہیں ہے زندگی میں، وہ نہیں رہنا بھی، وہ بھی کیا ہے، رزق ہے۔ اور اولیاء اللہ فرماتے سب سے بڑی بات کہ ایمان بھی کیا ہے، رزق ہے۔ تو ایمان جو بندہ ایمان بھی کیا ہے، رزق ہے۔ تو زنا جو بندہ کرتا ہے، پہلا نقصان کیا دکھتا ہے وہ اپنی لائف میں کہ رزق کی دنیا میں نقصان کرنے والا ہوتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان جو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ایوریج لائف پیریڈ کیا ہو گیا، 40 to 80 ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، 80 90 100 سے بھی بڑھ کے جیتے تھے۔ تو یہ کیوں ہو رہا؟ اب دیکھیں عمر میں کمی ہے تو دیکھیں کیا ہم زنا میں ملوث تو نہیں ہے؟ تو اگر ہے تو ملوث، توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی، نعمتوں کی اپنی مرضی سے استعمال جو کر رہے ہیں اس سے توبہ کرے۔ اور تیسرا نقصان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ذلت اسے سہنی پڑتی ہے، یعنی کہ وہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ 3 نقصانات آپ فرماتے ہیں۔ کون سے 3 نقصانات ہیں؟ جو زنا کرنے والا ہو، پہلے تو رزق میں اس کی تنگی ہو جاتی ہے، یعنی کہ رزق میں اس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ دوسرا رزق میں اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوسرا کیا ہے، اس کی عمر میں یہ کمی ہو جاتی ہے۔ تیسرا کیا ہے، وہ ہر ٹائم ذلت محسوس کرتا ہے۔ یہ 3 نقصانات ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ایمان سیکھنا ہے، اللہ مالک ہے، مالک کو پہچانا ہے، مقصد کو پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مقصد سے پیدا کیا، وہ مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کب ہوگا، جب ہم پہچانیں گے ہمارا رزق کیسا، ہمارا رزق ہم تک کیسا پہنچ رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے کیسے، رزق کیسا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کلمہ سیکھنا ہے، اہم ہے۔ اگر ہم اپنی سمجھیں گے تو کفر شرک نفاق میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو زنا کی جو شروعات ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ بتاتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم کیا تھی، وہ جو جگہ پہ وہ لوگ رہتے تھے وہ بڑی گرینری کی جگہ تھی، بہت بڑی خوبصورت جگہ تھی، یعنی کہ ہل اسٹیشنس کیسے ہوتے ہیں ویسی اسپاٹ تھا وہ، تو وہ ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا۔ تو لوگ دور دور سے آ کر وہاں رہنے لگے، وہاں کچھ لوگ آتے تھے، مطلب رہنے لگے، کسی نہ کسی کے پاس مہمان بن جاتے تھے۔ اب جو مہمان جہاں جہاں بنتے تھے، ایک قوم میں یہ ہو گیا تھا کہ بار بار مہمان آ رہے، تو وہ مہمانوں کی وجہ سے وہاں کے لوگ، جو قوم کے لوط علیہ السلام کے لوگ کیا کر رہے تھے، بیزار ہو جا رہے تھے۔ تو مہمان تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ کیا کر رہے تھے، مہمان گھر پر آنے سے بار بار آ رہے ہیں تو کیا کر رہے تھے، وہ لوگ بیزار ہو جا رہے تھے۔ تو حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ مہمان جس گھر میں آتا ہے اس گھر سے پریشانی اور بلائیاں ٹل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور مہمان اب یہ مہمان ان کے گھر آ رہے ہیں تو پریشان ہو جا رہے تھے، اور یہ اللہ فرماتے جو بندہ دین کے کام میں بیزارگی آتی ہے اسے، تو شیطان کا وار ہوتا ہے اس پر، شیطان کا قبضے میں آ جاتا ہو، تو کیسا اب نماز میں بیزار ہو جا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس میں مطلب اس کا دل اس میں انوالو نہیں ہے، زبردستی کر رہا ہے۔ مہمان آئے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں نا، کیوں آئے، یہ ٹائم پہ آنا تھا، ایسا بولتے نا۔ اب یہاں وہ لوگ بیزار ہو گئے، کون سے لوگ، لوط علیہ السلام کے لوگ بیزار ہو گئے کہ مہمان آنے پر۔ تو اب اولیاء اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جو بیزار ہوتا ہے دین کے کام میں، وہ کیا کرتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے۔ یعنی کہ اب جیسے کہ ماں باپ کی فرما برداری ہے، خدمت ہے، کہ خدمت سے بیزار ہوتے ہیں، یہ کرنے سے ماں باپ کو ماں باپ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اگر ماں باپ کی فرما برداری کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ راضی کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو کوئی بندہ بیزار ہوتا ہے، اس کے دل انوالو نہیں ہوتا ہے، تو ماں باپ پہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پہ۔ تو یہ دیکھیے ظلم کیوں ہو رہا ہے، ظلم کر رہے ہیں تو سمجھنا کہ عمل
کرنے میں بیزار ہو رہے ہیں، کیونکہ امانت کا ہمیں احساس نہیں ہے. یہ بیزارگی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے ہمارے دل میں جو ہے امانت کا احساس نہیں ہے، کلمے کی تصدیق نہیں ہے. تو کیوں؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ یہ مہمان آ رہے تو اب وہ بیزار ہو گئے. شیطان نے اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ گھر بار بار مہمان آ رہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیزار ہو جا رہے ہیں. بیزار جا رہے. کیوں بیزار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کا دل اس میں انوالو ہے، زبردستی عمل کر رہے ہیں. تو اب جب عمل زبردستی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دل انوالو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنے لگتے ہیں. تو اب وہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے مہمان آنے پر گھر پر بیزار ہو رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے انسانی شکل میں آتا ہے، ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور ان کو مشورہ دیتا ہے. آ کے کہتا ہے دیکھو مہمان آ رہے ہیں، میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ تم جس مہمان آئے تو ان کے ساتھ تم بدکاری کرو. یعنی مرد عورت کی بات نہیں ہے یہاں، یہ بدکاری جو ہے شاید مرد عورت کی بات نہیں ہے یہاں، مرد کی بات ہے. تو یہاں پہ جو ہے شیطان جو ہے بھٹکاتا ہے. یعنی زنا کرنا بدکاری ہے. قرآن میں ہے واقعہ، اللہ تعالیٰ نصیحت دے رہے ہیں ہمیں. پچھلے قوم میں ہوا، ہم دیکھیں فی زمانہ ہم دیکھیں جو چاہے کر رہے ہیں. ہم بھی ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب وہ لوگ نے شیطان کی بات مان لی. شیطان نے اب کیا کرا؟ شیطان ایک خوبصورت بچے کے روپ میں آتا ہے، اور جب بھی مہمان آتے ہیں تو اب وہ شیطان خوبصورت بچہ ہو کر آ گیا انہیں. تو اب وہ بدکاری وہ بچے سے کرنے لگا. اب مرد عورت کی بات نہیں ہے یہاں، مرد کی بات ہے. اب یہ ان کو مزہ لگ گیا، یہ لوگ اس میں انوالو ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں دیتے جب تک انہیں نہیں سمجھائیں گے. آپ نے نبی کو بھیجا، سمجھاؤ یہ جو کر رہے نافرمانی کر رہے، میری اور ظلم کر رہے. لوط علیہ السلام نے جا کر سمجھایا کہ یہ کرے تو اللہ کی نافرمانی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے اور تم اسے باز آ جاؤ. تو وہ لوگ نہیں مانے، لوط علیہ السلام کی بات کو وہ لوگ نہیں مانے. تو اب انہوں نے بہت نہیں مانے. اب کلمے کے تحت کلمہ ان لوگوں کے دل میں تصدیق ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے ان لوگوں کے دل میں تصدیق نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں. یہ حکم ہے تو تم مانو. لوط علیہ السلام آ کر انہیں سمجھائے کہ ہمارے پاس یہ مہمان جو ہے امانت کے طور پر ہے، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. یہ حکم تم مانو. پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ لوط علیہ السلام کے گھر خود ہی مہمان آ گئے. اب لوط علیہ السلام نے کیا کیا؟ مہمان آئے تو گھر کے باہر آپ کی جو شیوت تھی، جو گھر کے باہر جو لوگ آ کر ٹھہرے تھے ان کی شیوت بڑھ گئی. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے جو بیمان تھے ان کی شیوت اور بہت بڑھ گئی اور وہ بے حیا ہو گئے. یہ ان کے دل درندہ ہو گئے. لوط علیہ السلام کے گھر آ کر باہر ٹھہر گئے. کیوں ٹھہر گئے؟ مہمان گھر آئے، ہم ان پر ٹوٹ پڑے. لوط علیہ السلام پھر سوچ میں پڑ گئے، یہ مہمان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اب انہیں میں کیسے بچاؤں؟ اب لوط علیہ السلام نے سمجھائے ان کو، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے. میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تم ایسا نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. نہ سمجھانے پر بھی وہ لوگ نہیں مانے. اگر تمہیں ضرورت ہے تو میری بیٹیوں کو میں اپنی تمہیں نکاح میں دیتا ہوں ضرورت پوری کرنے کے لیے. لوط علیہ السلام، اب دیکھیے لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی. دیکھیں لوط علیہ السلام کا ایمان، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی امانت دی ہوئی تھی. بیٹیوں کو ان سے نکاح کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے بول کر وہ لوگ کو سمجھانے لگے. لوگ نہیں سمجھے اور کہنے لگے آپ ہٹ جاؤ، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں وہ مہمان چاہیے. اتنی شیوت پرستی تھی انہوں نے، اتنی شیوت پرستی میں ان لوگ ملوث ہو گئے
اتنی بدکاری میں، یعنی کہ اتنا زنا کا شوق ہو گیا تھا، اتنی اللہ کی نافرمانی میں تھے، تو درندہ پن جو ہے ان کی دل میں آ گیا تھا. تو دل میں بے حیا ہونے سے یہ جب ہوا، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ گھر میں، اب یہ وہ لوگ نہیں مانے، آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ گھر واپس آتے. دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم، اب جب کوئی چیز سے بیزار ہو جاتا ہے بندہ، تو بیزار ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل اس کا انوالو میں ہوتا ہے اور زبردستی کرنے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، بے حیائی کا کام کریں گے، زنا کرنے لگے، بدکاری کریں گے، مرد بدکاری کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز تھی. لوط علیہ السلام اتنا سمجھانے پر بھی وہ لوگ نہیں مانے. لوط علیہ السلام آخری میں یہ بھی کہے کہ میں میری بیٹیوں کو تمہیں نکاح میں دیتا ہوں، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے. وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں وہ مہمان چاہیے. اتنی ان لوگوں کی شہوت پرستی بڑھ گئی تھی، اتنا درندہ پنا ان لوگوں کے دل میں آ گیا تھا زنا کا. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گھر میں آ گئے، آپ پریشان ہو گئے، باہر لوگ ہیں، سو وہ لوگ جو ہے تو گھر میں آ گئے. تو وہ کون تھے، اب دیکھیے جبرائیل علیہ السلام تھے اور فرشتے تھے. آپ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوط علیہ السلام اب گھبرائیے مت، ہم فرشتے ہیں، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں، اللہ کے حکم سے یہاں آئے آپ کے گھر پر. آپ کے گھر والوں کو آپ جو ہے لے کر، جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر یہ بستی سے نکل جاؤ، ان پہ عذاب آ رہا ہے، حکم آیا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نے حکم دیا ہے انہیں پیچھے پلٹ کر نہ دیں. دیکھیں آخری دم تک لوط علیہ السلام دین پہ قائم تھے. اگر ہم بھی ایسا ہے قائم تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، مگر یقین کے ساتھ رہنا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. ہر کو پریشانی آ جاؤ، کچھ بھی آ جاؤ، اللہ تعالیٰ دور کرنے والا. یہ یقین ہونا ہمارے لیے، یہ یقین پختہ یقین، یہ یقین کب ہوگا جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو ہی ہوگا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہمارے دل میں اتارنا ہے. جب اتاریں گے تو عمل میں ہمیں آسانی ہوگی. اب لوط علیہ السلام کو ایک مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا. اب یہ بستی پر عذاب آئے گا. فرشتوں نے کیا کیا، لوط علیہ السلام کو جب چلے گئے، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کی، اور ایسی بارش کی جس کسی پہ بھی پڑتا تھا اس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا. ویسی بارش ہوئی، اور کیا اللہ تعالیٰ اور عذاب ہونے لگا. اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جو بستی ہے ان کو اپنے پر اٹھاؤ. اب جب اٹھائیں گے اتنی اونچائی، یعنی اتنی ہائٹ پر لے جائیں گے، آسمانوں کے فرشتے یہ بھی انہیں دیکھتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں، انہیں اٹھا کر زمین پہ پلٹا دیں گے. اتنا خطرناک عذاب آیا. یہ کیوں ہوا، زنا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. عذاب آیا. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جا رہی تھی. بیوی جو تھی یہ منظر دیکھتی ہے. لوط علیہ السلام کی جو وہ شوقین تھی انہیں بھی ان کے ساتھ میل جول تھا، اس کا مل جل کر رہتی تھی، اس کے لیے اس پہ بھی عذاب آیا. اس نے کہا اے میری قوم، ہے میرے لوگ، اس نے کہا، ایک پتھر بھی اسے جا کر لگ گیا. حالانکہ بیوی ہے، انجام جو ہونا تھا ہوگا. ہم دیکھیں ہماری صحبت کس کے ساتھ ہے، ہمارا عمل کیا ہے. دیکھیں ایک شخص جو ہے اس بستی کے بزنس کے لیے حرم شریف کو گیا تھا. تو جب اس کے پاس پتھر گیا، وہ پتھر کو فرشتوں نے روک لیا. پاک زمین ہے، اللہ کا عذاب نہیں یہاں آ سکتا. تو پتھر 40 دن تک آسمان اور زمین کے بیچ تھا. جیسا شخص بزنس ٹرپ سے واپس نکلا، وہ پتھر جو ہے اسے جا کر لگ جاتا، اسے یہ لگ جاتا. تو یہ عذاب ہے، ان پچھلی امت کے عذاب سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ وہ زنا کرتے تھے. عذاب آیا، اور تو ہمیں یہاں پہ سدھر جانا ہے، ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، لیسن حاصل کرنا ہے. ہم اتنا بولنے کے بعد بھی زنا میں ملوث ہے. عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کہ
یہ ظاہری طور پہ عذاب نہیں ہو رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، یہ نبی کے موجودگی سے جس قوم میں نبی کی ہٹ جاتا ہے اس پر عذاب آتا ہے، مگر جہاں پر نبی رہتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، وہاں پر عذاب نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے پاس، وما ارسلناک الا رحمۃ العالمین، ہم پر جو ہے عذاب نہیں رہا، مگر ہم پر جو ہے باطنی یہ جو بھی گناہ آئیں گے عذاب نہیں آئیں گے، ہم جو ہے گناہ پہ گناہ کر رہے اور ہمیں احساس نہیں ہے، ہاتھ سے گناہ کر رہے ہیں، پیر سے گناہ کر رہے ہیں، زبان سے، آنکھوں سے، سب سے زنا کر رہے ہیں، تو ہمیں جو ہم دیکھیں اگر ہم یہ عذاب ہم یہ زنا کریں تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، یہ عذاب دیکھیے ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، یہ تو ہم جو ہے الحمدللہ شکر ادا کرنا ہے کہ ہم جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور ہم جو زنا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، زانی کی سزا کیا ہوتی؟ زانی یعنی کہ جو زنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے موسیٰ، ہم اس کو زہرا بختر پہنائیں گے، یعنی کہ جس طرح فوجیوں کا ڈریس ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر کا ایپرون ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں انہیں زہرا بختر پہنائیں گے، اور زہرا بختر ایسا ہوگا جس کسی پتھر پہ رکھ دیا جائے تو چورا چورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ آگ کا ڈریس ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان نکال دیتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے درمیان اس کا ایمان ہوتا ہے، زنا سے جب فارغ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ، جب فارغ ہو جائے اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، اس کے دل میں ایمان واپس کر دیتا ہے۔ دیکھیے زنا کرے تو ایمان نکل جا رہا ہے، مطلب ہم دیکھے زنا کر رہے آنکھوں سے یا پیروں سے یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانا تھا کہ اسے زنا کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں اگر کر رہے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اگر موت ہمیں ایسے ٹائم پہ آ جائے تو سوچیں، اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، تو وہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے، تو ہمیں آنے کا مقصد جو ہے بیکار ہو جائے گا، تو ہمیں کلمے کی تلقین ہونا ضروری ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہمارا جو ہے خاتمہ بالخیر ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوگا، بڑی سزا ہوگی، ہم کلمہ سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھیں گے تو ہم زنا سے بچ سکیں گے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے، یہ امانت کو دین بنانا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک صحابی رسول تھے، ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے تھے تو جب ایک لڑکی بن سنور کے وہاں سے گزر ہوئی، پہلی نظر پڑی تو آپ نے فوراً اپنی نگاہ یعنی کہ نظر کو نیچے کر دیا اور اپنے گھر میں چل گئے۔ پھر آپ نے آواز دی، کیا وہ عورت چلی گئی ہے؟ آپ کے ساتھیوں سے آپ نے کہا، ہاں چلے گئی، آپ کے ساتھیوں نے کہا۔ آپ جب باہر آئے تو آپ کے ساتھیوں نے سوال کیا، آپ کیوں چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی فتنے سے وہ زمانے میں دیکھیے ایسے ڈریسنگ والے لوگ تھے کیا؟ نہیں تھے نا، آج جیسی ڈریسنگ ہو گئی ہے، تو آپ کا تقویٰ دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، یہ بن سنور کے جاتے ہیں، ہمارا جسم ہے، مرضی ہے بول کر ہم جو چاہے ہماری مرضی، ہم بن سنور کے باہر پھرتے ہیں، لوگوں کو اپنا جسم کی نمائش کرنے لگتے ہیں، تو یہ دین میں جو پہلی نظر پڑی تو نظر نیچے کر دینا ہے، اسے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور دوسری بار اگر نظر تو یہ کیا ہے؟ سزا ہے، یہ نافرمانی ہے، اللہ کی، کیوں کہ ہم امانت کو اپنی سمجھ بیٹھے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہو، کلمہ نہیں ہو، اس لیے ایسے فتنے میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ تھے، آپ جو ہے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے، تو آپ نے سوال کیا، آپ کیوں گھر کے باہر بیٹھے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میری بیٹی گھر میں اکیلی ہے، اس لیے میں گھر کے باہر باہر بیٹھا ہوں، اپنی بیٹی جو ہے، آپ کی بیٹی جو ہے گھر پر اکیلی رہتی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر بیٹھے، تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ آپ کی بیٹی تو ہے نا، آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ صحابہ جو ہے آپ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ شیطان کا بھروسہ نہیں ہے، کوئی عورت آ جائے گھر میں، میں تو گھر میں چلی جاؤں، مطلب دیکھیں آپ کا تقویٰ، دیکھیں ایمان دیکھیں، احتیاط کیسا کر رہے ہیں
آپ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں تو اپنے آپ سے راضی ہوں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مطلب اتنے بڑے خلیفہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کا عمل یہ ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہم پاک ہیں، ہم گناہ کی زندگی گزارے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرماتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، پاک کر دو. پھر وہ صحابی وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، گڑ گڑاتے، گھر جا کر روتے گڑ گڑاتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. پھر بارگاہ میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، اے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور رحیم ہے، توبہ کرو، قبول کرنے والا ہے، پاک کر دے. پھر جا کر پھر آپ جا کر گھر جا کر گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرماتے ہیں کہ یہ مجھے پاک کر دے. پھر جا کر سیو کر دے، پھر آ کر فرماتے ہیں کہ پاک کر دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے کہ ایسا کیا گناہ ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے صحابی سے کہ ان کا ذہن تو ٹھیک ہے، دیکھیے حکمت، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھنے والے کیوں آئے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، گناہ ہو گیا. ان کی تڑپ دیکھے، میں توبہ کر لینا چاہ رہے تاکہ آخرت میں کچھ عذاب نہیں آئے. پھر صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذہن تو ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے شراب تو نہیں پیا، چیک تو کریں. پھر صحابی فرماتے ہیں نہیں انہوں ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کرتے یعنی کہ ان کو سنسار کر دیں، یعنی سزا جو ہوتی ہے. تو یہ جو زنا کرتے کہ پھر آپ نے حکم فرما دیا. جب پتھر مارے جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اٹھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے بڑی محبت کرنے والے. تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو حکم دیا اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق کہ آپ نے ہی تو حکم دیا سزا دینا ہے، تو آپ ہی پریشان ہو رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کی نماز بھی پڑھا، خود قبرستان کی طرف گئے. جب قبرستان کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ لوگ نے کہا یہ تو زانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور کہے خبردار ہو جاؤ، میرے امر کے بارے میں برا مت کہو. یہ اتنی سچی توبہ کی ہے، یہ توبہ تمام مخلوق میں اگر تسکین کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایسی توبہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن بعد خود صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہیں اور صحابی کو کہتے ہیں کہ میرے عمل کے لیے دعائے مغفرت کریں. یہ صحابی کا ایسا لیول کا عمل تھا اور صحابی تھی. اور ایک واقعہ، ایک صحابی تھی، خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا اور گناہ کی وجہ سے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اور میرے گناہ کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ اور میں سزا چاہتی ہوں. دیکھو صحابیہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ہو جائے تو میرے پاس آ جائے. پھر جب بچہ ہو جائے گا تو آتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے یعنی کہ بچہ بڑا ہو جائے، خود سے کھانا کھانے لگے تو میرے پاس لانا. پھر وہ بچہ بڑا ہوا بعد جب روٹی کھلاتی ہے تو روٹی اس کے ہاتھ میں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ جاتی ہے اور بارگاہ میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ کھانے لگا، مجھے سزا دے دو. پھر حد جاری ہو جاتا یعنی کہ سزا دی جاتی. وہ شہید ہو جاتی. تو صحابہ کو دیکھے، ہمیں دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سب کر کے
اپنے میں ہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں. ایک شخص مطلب کی تصدیق نہیں ہوگی ہمارے دل. تو ہمیں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ہے. جب کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، تو ہم جو ہے ہمیں جو ہے احساس ہوگا، ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کا احساس ہوگا. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہ کی توبہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ یہ ہوا یوں کہ ایک شخص جو ہے قابط اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا تھا، یہ اللہ مجھے معاف کر دے. اتنا رو رہا تھا کہ دار و فتار ہو رہا تھا. لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ اسے معاف کر دے. لوگوں نے اپنے یہ طواف کو چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے، اللہ اسے معاف کر دے، مغفرت کر دے. پھر بھی رو رہے آپ. یا اللہ قیامت کے دن اندھا اٹھانا، کیوں کہ میں نے تیرے بھی اور تیرے مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا. عاجزی دیکھیے ان کی، مولا کے سامنے ایک شخص جا کر مولا کے سامنے ان کی عاجزی دیکھیے. پھر ایک شخص جا کر انہیں سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. پھر بھی وہ شخص روتے رہتے. پھر وہ شخص دیکھا کہ کون ہے، جا کر دیکھتے ہیں بلکہ وہ شخص جا کر دیکھتا ہے. جب جا کر دیکھتا ہے تو جب پردہ آپ کے چہرے سے ہٹتا ہے تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ یہ تو شیخ قادر عبد الجیلانی ہے، پیران پیر. آپ یہ عاجزی دیکھیے، ایسی توبہ کریں. ہم دیکھیں ہم زنا کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ امانت کا اسے احساس نہیں ہے. اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم زنا کر رہے ہیں، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے زنا کریں. ہم کیا سمجھ زنا بولے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک عورت یا مرد ہو کسی غیر عورت سے یا غیر مرد سے اگر سے تعلق رکھے، رشتہ رکھے تو اسے زنا. یہ تو ایکسٹریم لیول کا زنا ہے. مگر زنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، پیروں سے بھی زنا ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں اگر یہ زنا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے تحت یہ استعمال کر رہے ہیں، تو ہم زنا. اور ہم نے زنا کے نقصانات بھی دیکھے، 3 نقصانات دیکھے. اگر یہ نقصانات ہمارے لائف میں دکھ رہے تو دیکھیں کہ ہم ہمارے جسم کو ہم اپنی تو نہیں سمجھ بیٹھے. جب بندے کے دل میں یہ امانت کا احساس نہیں ہوتا ہے، جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی، تو بندہ جو ہے زنا میں ملوث ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے وہ امانت کو میں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا. اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، توبہ کر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی. تو ہمیں کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندے کے دل میں امانت کا احساس ہوگا تو بندہ جو ہے امانت کو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا. دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. اگر ہم جو ہے آنکھ، ہاتھ، پیر جو بھی ہم اللہ کی ناراضگی والے کام میں لگائیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم جو ہے زنا میں ملوث ہیں. تو ہمیں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کلمے کی تصدیق کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، جب ایمان ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت کریں گے. اگر عمل ہم زبردستی کر رہے ہیں تو یعنی کہ ہمارا دل انوالو نہیں ہے اور ہم اس لیے ظلم کریں. ظلم یعنی کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ظلم کے طور پر، اور ان پر کیسا عذاب آیا. الحمدللہ ہم جو ہے امت محمدیہ ہیں، تو ہمیں جو ہے شکر ادا کرنا ہے. اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. ہمیں جو ہے توبہ کرنا ہے، کلمے کی تصدیق کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں جو ہے ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ نور آیت 2-5. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو اور اللہ کے دین کے حکم کی تعمیل میں
تم کو ان کے حال پر ذرہ بھی ترس نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہنا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 2 میں کیا فرما رہے ہیں کہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے، یعنی کہ جب ان کی بدکاری جو بدکاری کیا ہے، زنا، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اگر ان کی ثابت ہو جائے تو انہیں جو ہے 100 درے ماننا ہے اور اللہ کے دین کی تعمیل کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تو ان پر ہمیں جو ہے ذرہ بھی ترس نہیں کھانا ہے، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دل میں تصدیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ دل میں تصدیق ہوگی تو وہ بندہ جو ہے ایمان رکھے گا۔ آیت نمبر 3، بدکار مرد نکاح نہیں کرتے مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار مرد یا مشرک کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتے، اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ یعنی کہ بدکار عورت پر بدکار مرد اس نکاح میں آتے، یعنی کہ مشرکین، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، ایمان والوں پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، بدکار عورت بدکار مرد کچھ نکاح میں لا رہے ہیں، مگر ایمان والوں کے ساتھ یہ سے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ ایمان والے۔ آیت نمبر 4، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اور اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکتے تو ایسے لوگوں کو 80 درے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ خود فاسق ہیں۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو لوگ پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی کہ یہ زنا کر رہی ہے، یہ تو جب تک وہ لوگ 4 گواہ پیش نہیں کرتے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا۔ اگر وہ لوگ گواہ نہیں پیش کرے تو ان لوگوں پہ 80 درے مارنا ہے اور ان کی کبھی گواہی کو قبول نہیں کرنا ہے، وہ لوگ فاسق ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 5، ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت درست کر لے تو اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اگر ہم زنا میں ملوث ہیں، اگر ہمارے آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا غلط استعمال ہم کریں تو ہمیں جو ہے اس سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں اتنے بڑے اللہ والا رہنے کے باوجود بھی آپ جو اپنے غلاف مبارک کو پکڑ کر رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ہم دیکھیں ہم کیا ہے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ہم کیا ہے، ہم تو ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ پہ گناہ کر کے سمجھ رہے کہ ہم تو کچھ بھی گناہ نہیں کر رہے، ہم سمجھ رہے کہ ہاں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ جا کر بڑی بنیاد بن جاتا ہے اور اسٹیم لیول کا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف سے ہمیں کیا پتہ چلا، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، پیروں سے بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ کیسا زنا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں ہم، اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کام کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ماننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے، ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ کون سا علم لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ جب کلمے کی تصدیق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مالک ہے یہ دل میں تصدیق ہو جائے گا، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، ہاتھ، پیر، کان، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب کو اللہ کے مرضی کے تحت استعمال کریں گے اور ہم زنا سے بچ سکیں گے۔ تو ہمیں جو ہے زنا سے بچنا ہے۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا ہے، زنا کیا ہے، زنا سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔